वस्सलातु वस्सलाम अला नबी अमीन। क़ौल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, अज़ीज़ तलबा, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम को उसने हमें जुम्मतुल मुबारक इन पाक मुबारक और सईद घड़ियों में अपनी बारगाह अक़दस में जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आज मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू इस्लाम की एक अज़ीम मुजाहिदा और नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आशिका हज़रत उम्मे अम्मारा बिनते काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह अक़दस में ख़राज अक़ीदत और हदिया तबरीक पेश करना चाहता हूँ। ये अज़ीम ख़ातून हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सहाबिया हज़रत उम्मे अम्मारा आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, इत्तिबा में इन्होंने ख़ुद को फ़िना कर दिया था और हर वक्त आका अलैहिस्सलाम की निस्बत पर अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद सब कुछ कुर्बान करने पर तुली रहती थी। हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका नसब जो है, आपका ताल्लुक़ मदीना पाक से है। असल नाम आपका नसीबा बिनते काब बिन अमर बिन औफ बिन मबजूल बिन अमर बिन गनम है, यानी नसीबा सीन के साथ नसीबा बिनते काब, लेकिन अपनी कुनियत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मशहूर हुई और आपका ताल्लुक़ अंसार की एक मशहूर कबीले बनु खज़रज की शाख बनु नज्जार के साथ था और बनु माजिन से भी था। और आपकी वालदा मोहतरमा रबाब बिनते अब्दुल्ला का ताल्लुक़ भी बनु खज़रज से था। ये भी मदीना पाक के दो बड़े कबीले थे, औस और खज़रज। अंसारे मदीना में से दो बड़े कबीले, इस अज़ीम ख़ातून का ताल्लुक़ बनु खज़रज के साथ था, इस कबीला के साथ। आप बैत उक़बा सानिया के मौका पर मक्कातुल मुकरमा, जो दूसरा बड़ा डेलीगेशन आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में मदीना पाक से पेश हुआ और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मदीना पाक आमद और तशरीफ़ आवरी की दावत दी, उस डेलीगेशन में आप भी शामिल थीं हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और आका अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस पर बैत की, ईमान लाएं और उस कौलो करार में शामिल थीं कि अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस डेलीगेशन ने रात का वक़्त था, मेला था, उसमें
یہ پہنچے ایک گھاٹی میں، ایک وادی میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اس ڈیلیگیشن نے، اور گفت و شنید میں جو اس ڈیلیگیشن کے ہیڈ تھے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی کہ مکہ کے حالات ہمیں پتہ چل رہا ہے، بڑی تکالیف ہیں، بڑی پریشانیاں، اور آپ کے صحابہ کو بڑے دکھ دیے جا رہے ہیں، بڑا مارا جا رہا، تمہاری خواہش ہے کہ آپ مدینہ پاک تشریف لے آئیں، ہجرت کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور انہیں کہا اہل مدینہ، جس ہستی کو تم دعوت دے رہے ہو اپنی طرف، تمہیں معلوم ہے کہ اس ہستی کو دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت تم دے رہے ہو؟ تو اس ڈیلیگیشن نے آگے سے عرض کیا آپ بیان کریں اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا، خطاب کیا اور فرمایا اہل مدینہ یاد رکھو کہ جس ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم دعوت دے رہے ہو، یہ اس دعوت کا مطلب ہے ہر سرخ و سفید کے خلاف تمہیں اعلان جنگ کرنا ہوگا، اعلان جنگ کرنا ہوگا، اور اس ہستی کو دعوت دینے کے بدل میں تمہیں اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑیں گی، اپنے مال بھی قربان کرنے پڑیں گے، اپنے بچے بھی قربان کرنے پڑیں گے، اور اپنی عزتیں بھی قربان کرنی پڑیں گی۔ جب یہ خطاب ہوا تو جو اس ڈیلیگیشن بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر ڈیلیگیشن کے ہیڈ لیڈ کر رہے تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہمارے بھائی نے بات کی ہے ہمیں قبول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہماری جانیں بھی حاضر، ہمارے مال بھی حاضر، ہماری عزتیں بھی حاضر، سب کچھ حاضر ہوگا، لیکن ہماری شرط ہے، ایک صرف شرط ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہے مجلس میں، صرف ایک شرط ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک تشریف لے آئیں تو بعد میں اگر مکہ فتح بھی ہو جائے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس مکہ تشریف نہیں لائیں گے ہمیشہ رہنے کے لیے۔ صرف اس ایک شرط پر سب کچھ قربان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ظاہر ہے سیدھا سوال تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں تھا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اہل مدینہ، جب میں تمہارے پاس آ گیا تو پھر واپس مکہ نہیں آؤں گا، ہمیشہ رہنے کے لیے اس کو وطن نہیں بناؤں گا، اور وہ جو رات اندھیرے میں جو عہد و پیمان ہوا اہل مدینہ کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، آج 1500 سال گزر جانے کو ہیں، گنبد خضرا اس پہ عہد و پیمان کی گواہی دے رہا ہے۔ مکہ فتح بھی ہوا لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنا وطن نہیں بنایا، اپنا وطن مدینہ پاک کو ہی رکھا جو اپنے غلاموں کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا۔ آج بھی گنبد خضرا مدینہ پاک میں ہے، یہ رات کے وقت عہد و پیمان ہوا تھا اہل مکہ، اور ان خوش نصیبوں میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھی، اور آپ کی محبت، آپ کی شجاعت اور بہادری کے بڑے واقعات ہیں، لیکن میں صرف 2-3 یا 3 جہتوں سے تھوڑی سی بات کروں گا جو ہمارے پاس ٹائم ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک واقعہ تو ہے غزوہ احد کا، کم و بیش ہر جنگ میں آپ شامل رہیں، کم و بیش ہر غزوہ میں آپ شامل رہیں۔ غزوہ احد میں کیونکہ آپ کو ایک ٹائٹل عطا ہوا جو شاید کسی اور خاتون کو نصیب نہیں ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحابیہ کو یہ کرم نہیں نصیب نہ ہوا، آپ کو خاتون احد کا ٹائٹل عطا کیا گیا۔ خاتون احد، میدان احد اور جنگ احد کی سب سے شجاعت اور بہادری دکھانے والی خاتون احد۔ آپ کو پتہ ہے کہ میدان احد میں کیا ہوا تھا؟ شروع میں جب لڑائی شروع ہوئی، مدینہ پاک کے ساتھ ہی ہے، واکنگ ڈسٹینس ہے، جو بھی اہل محبت ہیں مسجد نبی شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے نکلتے ہیں، پیدل وہاں پر جاتے ہیں، سامنے سیدھا۔ جی میں بات کر رہا ہوں نا، ابھی یہ بیان کرنے لگا ہوں۔ تو یہ میدان احد جو لڑائی یہاں پر ہوئی ہے سامنے مسجد نبی شریف، قریب ترین میدان جنگ یہ۔
تو پہلا حملہ جب لڑائی شروع ہوئی تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح و نصرت سے نوازا. کفار مکہ بھاگ گئے. اب معاملہ مرحلہ تھا مال غنیمت کو جمع کرنے کا، وہ جو سامان چھوڑ کے بھاگے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رسالہ کو، ایک گروہ کو، جو احد پہاڑ اس کا درہ تھا، ایک جگہ تھی جہاں سے اوپر سے کوئی پھیر کے آ کے پیچھے سے حملہ کر سکتا تھا، ان کو مقرر کیا ہوا تھا اور بات کی ہوئی تھی ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو، ہمیں فتح ہو، ہمیں شکست ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اجازت کے بغیر تم نے وہ جگہ نہیں چھوڑنی. اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. صحابہ کرام مال غنیمت کٹھا کریں، منتشر ہیں. کفار بھاگ گئے. خالد بن ولید جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، حضرت خالد بن ولید، تو چونکہ یہ جنگ جو یعنی کمانڈو جنگ اور اس طرح کی جنگ میں یہ ماہر تھے، ان کی نظر پڑ گئی کہ وہ جو پیچھے درے پر صحابہ کرام ہیں، جو رسالہ تھا مجاہدین کا، انہوں نے جگہ چھوڑ دی ہے، تھوڑے رہے. ہوا کیا، جب مال غنیمت اکٹھا کرنے پہ سب لگ گئے تو ان میں آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا. کچھ ان میں تھے وہ کہتے تھے کہ جنگ تو ختم ہوگی، سب مال غنیمت جمع کریں، ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے. لیکن جو ان کے حضرت عبداللہ بن جبیر جو ان کے ہیڈ تھے، انہوں نے بڑا سمجھایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میں منع کیا ہوا، میری اجازت کے بغیر تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. لیکن وہ جو دوسرے دوست تھے، ساتھی تھے، انہوں نے بات نہیں مانی، وہ جگہ ساتھ چھوڑ کے مال غنیمت اکٹھا کر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو تھوڑے سے ہیں، پیچھے سے حملہ کیا. یہ چند جتنے بھی تھے وہ شہید ہو گئے. پیچھے سے حملہ ہوا، صحابہ کرام سارے جو ہے وہ منتشر تھے، مال غنیمت جمع کر رہے تھے، اس لڑائی کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے، منتشر تھے. تو جب پیچھے سے حملہ ہوا تو اس حملے کی تاب نہ لا سکے، جس کے نتیجے میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور جو فتح تھی وہ شکست کی صورت اس نے اختیار کر لی. یہ وہ خاص وقت تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا اور ہم کریں کیا. افراتفری تھی. تو عین اس وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مورچہ مبارک پر، وہ جگہ تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس پر اکیلے تھے. 2 صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رہے تھے، جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی شامل ہیں. 2 صحابہ کرام ساتھ بلا بھی رہے تھے، وہ تیروں کا بھی سامنا کر رہے تھے، ساتھ دشمن کو بھی روکے ہوئے تھے. عین اس وقت میں عبداللہ بن کمیہ، یہ وہ شخص ہے جس کو موقع ملا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وار کرنے میں کامیاب ہو گیا. آپ کے چہرے انور پر وہ لگا وار، جس کے نتیجے میں آپ کا پیشانی مبارک بھی زخمی ہوئی، دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور اتنی شدید یہ چوٹ آئی کہ آپ ساتھ یعنی ہوش و حواس کھو بیٹھے اور ساتھ کھائی میں گر پڑے. قریب تھا کہ ایک گروپ دوسرے یعنی کفار کا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرتا. تو اس وقت حضرت ام عمارہ یہ شروع سے پانی پلا رہی تھی میدان احد میں. جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے اپنی مشک جو پانی والی تھی پھینک دی، تلوار نکال لی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. یہ وہ اور ساتھ صحابہ کرام کو بھی آواز دیتی کہ ہمارے آقا محمد ادھر آؤ، کدھر جا رہے ہو، اور ساتھ جو کافر بڑھتا. اور یہ جو کفار کا گروہ یک بارگی حملہ ہوا تھا، ویسے تو اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی ہونا تھا، لیکن عین اس گھڑی میں صرف ایک تلوار تھی جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ رکھا، اور وہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تلوار تھی. ٹھیک ہے، آپ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف سے لڑتی، ادھر کا دیکھتی ادھر ہو جاتی، کبھی بائیں طرف ہو جاتی، کبھی دیکھتی آگے سے حملہ ادھر ہو جاتی، کبھی دیکھتی پیچھے سے حملہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا اپریشیٹ کیا، اتنا اس کو سراہا، فرمایا کہ میدان احد میں ام عمارہ میری چاروں طرف سے لڑ رہی تھی اور میرا دفاع کر رہی تھی، چاروں طرف سے. اور آپ نے، اور خاص طور پہ یہ عبداللہ بن کمیہ جس نے حملہ کیا تھا، موقع پا کر یہ یعنی
حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے آئی اور اس کو روکا، چونکہ اس نے سارا زیرہ کا لباس پہنا ہوا تھا، تلوار کا وار اثر نہیں کر رہا تھا، تو بالآخر یعنی ایک تو وار لگا آپ کی گردن پر، اتنا یعنی گوشت ہی اتر گیا، ابن قمیہ کا وار لگا آپ کی گردن پر، اور آپ کو جب دیکھا کہ میری تلوار اس پر نہیں، کیونکہ لوہے کا لباس سارا پہنا ہوا، پھر اس کی سواری پر حملہ کیا آپ نے اور اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، اور پھر وہ گری، اور اس سے پھر یعنی ابن قمیہ بھاگا وہاں سے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ ام عمارہ ہی ہیں جس نے ابن قمیہ کو بھگایا تھا اس دن۔ اور آپ نے آپ کے بیٹے عبداللہ کو فرمایا، اے عبداللہ اپنی امی جان کی خبر لو، کیونکہ خون بلیڈنگ بہت زیادہ، اور وہ آگے بھاگ کر گئے اور جا کر آپ کی مرہم پٹی کی۔ اب اس مقام پر یہ جو غزوہ احد ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے آپ کو اتنی دعائیں ملیں، اور اس کے نتیجے میں آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عرض ہے آپ میرے اوپر راضی ہیں، اور میری شجاعت اور بہادری اور میری قربانی پر آپ خوش ہیں، اس پر صرف میری ایک عرض ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں مجھے اپنی سنگت عطا فرما دو۔ دیکھ لیں کتنی بڑی مرافقت فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہیں، راضی ہیں، تو میرے لیے دعا کریں کہ مجھے جنت میں آپ کی سنگت نصیب ہو۔ اور اس پر آپ نے فرمایا، بارگاہ الہی میں دعا کی اور اس کی، اے رب کریم ام عمارہ کو جنت میں میری سنگت عطا کرنا، اور میرے رفقائے کار میں ان کو شامل فرمانا۔ آپ کو دعا ملی، اور اس گروہ میں، ان خوش نصیبوں میں آپ بھی شامل ہوں۔ یہ غزوہ احد میں یہ معاملہ سارا بنا کہ اتنی شجاعت، اتنی بہادری کسی اور خاتون کو نصیب نہ ہو سکی۔ پھر اگلا، ویسے تو اس کی کئی جیتے ہیں، لیکن ٹائم ہمارا یعنی بات شروع کرتے ہی اینڈ پہ پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ، آپ کے ویسے تو 4 بیٹے تھے، لیکن ایک بیٹے کا واقعہ یعنی پہلے حضرت حبیب بن زید، حبیب بن، آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ہی مسیلمہ کذاب ایک جھوٹا نبی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، میں بھی نبی ہوں، مسیلمہ کذاب۔ حضرت حبیب بن زید، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہ جو بیٹے ہیں، ان کو وہاں پر بھیجا گیا کہ اس سے بات کرنے کے لیے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ جب یہ قاداور خوبرو جوان اس کے دربار میں داخل ہوا اور جا کر حضور علیہ السلام کا پیغام پہنچایا اس کو، لیکن اس نے اس کو یعنی الٹا لیا اور حکم دیا کہ ان کو پابند سلاسل کر دے، قید کر دیا جائے۔ اور پھر وہاں پر آپ کو بڑا ٹارچر ہوا، بڑا مارا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کو مسیلمہ کذاب کے دربار میں اس کے حکم پر لایا گیا، کھڑا کیا گیا، زخموں سے چور چور تھے، کیوں مارا گیا بہت زیادہ آپ کو، لیکن قاصد تھے اس بدبخت نے، حالانکہ انٹرنیشنل لا ہے، کسی کے سفیر کو، قاصد کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس نے خلاف ورزی کی۔ اس نے کھڑا کیا اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ کے نبی اور محمد اللہ کے نبی اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ میرے بارے میں مسلمہ بول رہا ہوں، میرے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ کیونکہ اس نے تو اعلان کیا ہوا تھا کہ میں بھی اللہ کا نبی اور رسول، میں بھی نبی ہوں اللہ کا۔ تو جب یہ جملہ بولا، یعنی سوال تھا میری نبوت کے بارے میں، اے حبیب تم کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے آگے سے جواب دیا، تمہاری یہ بات سننے سے میرے کان قاصر ہیں، تمہاری یہ بات میں سننا ہی نہیں چاہتا کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو اور کیا بات کر رہے ہو۔ بڑے دربار میں جب اس نے انسلٹ اپنی دیکھی تو اس نے یعنی آگ بگولا ہو گیا، اس نے کہا کہ ان کا دایاں بازو کاٹا جائے۔ بڑے دربار میں جلاد آگے بڑھے، دایاں
بازو کاٹ دیا۔ اس کے بعد پھر یعنی خون ذرا بازو جب اترے گا تو کیا حال ہوگا۔ دوسرے بار پھر اس نے کہا اب کیا کہتے ہو میرے بارے میں؟ آپ نے پھر یہی بات کی کہ جو تم بات کر رہے ہو میرے کان اس بات کو سننے سے قاصر ہیں، میں یہ تمہاری بات بھی نہیں سننا چاہتا۔ اس نے حکم دیا دوسرا بازو اتارا جائے۔ آپ کا دوسرا بازو اتار دیا گیا، پھر آپ کی ایک ٹانگ اتار دی گئی، پھر دوسری ٹانگ اتار دی گئی، اور آپ کی زبان اقدس سے ایک ہی جملہ نکل رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، محمد اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ یہی کہتے کہتے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی اور جام شہادت نوش کر دی۔ اور یہ خبر جب مدینہ پاک میں پہنچی، آپ کی امی جان ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، یا تو کانٹا چوبے تو پتہ چل جاتا ہے والدین کو کہ میری اولاد کو کانٹا چوبا ہے۔ ایک ماں کے لخت جگر کو کس طرح شہید کیا گیا، کس طرح شہید کیا۔ جب آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کے بیٹے حبیب بن زید کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اپنے آقا محمد کے نام پر اور آپ کی نبوت اور رسالت پر جان دیے، جام شہادت نوش کیا، تو اس عظیم ماں اور اس عظیم عاشقہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، میں نے اپنے بیٹے کو اسی دن کے لیے جنا تھا، اسی دن کے لیے، اسی مشن کے لیے جنا تھا میں نے اپنے بیٹے کو۔ اس نے اپنی پیدائش کا اور جنم کا حق ادا کر دیا، میں نے تو اپنا بیٹا جنا ہی اسی مشن اور مقصد کے لیے تھا۔ اور پھر وہی مسیلمہ بن کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ یہ لشکر جب گیا تو حضرت ام عمارہ بھی ساتھ ہیں، اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ کو بھی ساتھ لے لیا، عبداللہ بن زید کو، اور واشی بن حرب جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو میدان احد میں شہید کیا تھا، وہ بھی۔ یہ تینوں کا ایک پلان تھا، حضرت ام عمارہ کا اور آپ کے بیٹے عبداللہ بن زید کا اور ساتھ واشی بن حرب کا۔ بقیہ جو کام سارے کریں، ہم نہیں اس بدبخت کا کلا کما کرنا، اس کو مارنا۔ جب لڑائی شروع ہوئی، یہ جنگ یمامہ کے نام سے جنگ مشہور ہوئی، جس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کسی ایسی لڑائی میں اتنے صحابہ کرام شہید نہیں ہوئے اس لڑائی میں۔ اور حضرت ام عمارہ لڑتے اور کئی زخم کھائے آپ نے، آپ کے بیٹے نے زخم کھائے، واشی بن حرب بھی ساتھ تھا، اور ان خاص طور پہ ماں اور اس بیٹے نے مسیلمہ کو پا لیا۔ وار ہوئے، ان کی طرف سے زخمی ہوا لیکن جان بچا کر بھاگ گیا۔ اور پھر جب پریشر اسلامی فوجوں کا بہت بڑا، پہلے باہر جنگ ہو رہی تھی، اس نے آگے قلعے میں جا کے دروازہ بند کروا لیا، جو قلعہ تھا اس کا۔ حضرت برہ حضور علیہ السلام کے صحابی دیکھیں کہ اندر دشمن کا لشکر ہے، اکیلے ہی دیوار پھلاند کر اندر چلے گئے اور دروازہ کھول دیا۔ حملہ ہوا اور اس بدبخت نے مسیلمہ نے جا کے ایک باغ میں پناہ لی، اور پیچھے یہ تینوں ہی ہستیاں اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ زخمی ان دونوں کی وجہ سے ہوا وہ بدبخت، لیکن واشی بن حرب کی جو برچھی تھی اس نے اس کو واصل جہنم کیا۔ اور واشی بن حرب ساری زندگی کہا کرتے تھے جب اسلام میں نہیں تھا تو اسلام کی ایک عظیم شخصیت کا خون میرے سر پر ہے، ایک عظیم ہستی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور اسلام لانے کے بعد میں نے سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ دشمن مصطفیٰ مسیلمہ کذاب کا میں نے قتل کیا، یہ کارنامہ میرے حق میں ہے۔ اس کو تو غلطی ڈکلیئر کرتے رہے، لیکن اس مقام پر جو بات دیکھنے والی ہے کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 زخم کھائے، اور ایک اتنا شدید زخم آپ کے ہاتھ پہ لگا کہ بعد میں پھر وہ یعنی بڑا جب زخم تو پھر آپ کا ہاتھ کٹ گیا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑی توجہ دی، زخم پہلے ٹھیک ہو جائے، لیکن نہیں ہوا، لیکن بعد میں ہاتھ کٹ گیا۔ اور ساری زندگی اس بات پر فخر کرتی تھی، ناز کرتی تھی کہ میرا ہاتھ اور میرا بیٹا میرے آقا کے نام پہ قربان ہوئے، شہید ہوئے ساری زندگی۔
اور صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ السلام نے حلق مبارک فرمایا تو سارے صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی زلف عنبری کے منہ مبارک مشتاق تھے حاصل ہوں. ان میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی. کچھ منہ مبارک ان کے بھی ہاتھ میں آئے. اور آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد جب کوئی بیمار ہوتا, کسی کو کوئی بیماری ہوتی, وہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے اور آپ آقا علیہ السلام کے وہ منہ مبارک جو آپ کو نصیب ہوئے وہ پانی میں بھگو کر پانی دیتی, جو کسی کی بیماری ہوتی وہ شفا پا جاتا. اور پھر آپ نے اپنی آخری ساری زندگی خلوت نشین ہو گئی, صرف مولا تھا, اس کی بندگی تھی, یا ادھر یہ آقا علیہ السلام کی غلامہ تھی. تو اس طرح یعنی اپنی ساری زندگی غزوہ حنین میں کوئی لڑائی جس میں آپ یعنی مس آپ نے نہیں کی, ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے بقیہ مجاہدین کے ساتھ. اور یہ تھوڑا سا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ دیکھیں آقا علیہ السلام نے جو تربیت فرمائی وہ بھی چلے گئے, ہم نے بھی چلے جانا, ٹھیک ہے. اصل یہ زندگی ہے کہ اپنی جان مال اولاد اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ قربان رہے. بندہ مومن کا یہی اس کے اوپر اور یہ حق ہے اللہ اور اس کے رسول کا. اور ہم سب کو دیکھیں کہ ایک آقا علیہ السلام کی غلامہ کس مقام پر جا پہنچی. اللہ رب العزت ہمیں اس فانی دنیا میں اللہ اور اس کے رسول اور اپنے دین سے وفا کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.